सय्यदुना उवैस बिन आमिर अल-यमनी अल-क़रनी रहिमहुल्लाहु ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम खैरुत ताबिईन में से है। अच्छा, ये लफ्ज़ है उवैस। हम वैसे बोल रहे होते हैं अवैस, अवैस लफ्ज़ नहीं है। जो अलिफ है ना, जिसे अरबी में हमज़ा कहते हैं, उसके ऊपर पेश है, फिर वाव के ऊपर ज़बर है, उवैस। ठीक है, इनका नाम था उवैस बिन आमिर और कबीला मुराद से ये ताल्लुक़ रखते थे यमन में, और उसकी सब ब्रांच थी कर्न। उसकी वजह से इनको अल-यमनी अल-क़रनी कहा जाता है। रहिमहुल्लाहु ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। अहले सुन्नत में मेरे भाइयों 4 ताबईन ऐसे हैं जिन्हें उलुल अज़म ताबईन कहा जाता है। यानी ताबई कौन? जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सोहबत इख्तियार करते हैं, उनकी पैरवी इख्तियार करते हैं, जिनका मर्तबा सहाबा इकराम के बाद सबसे ज़्यादा है इस उम्मत में। जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, उसके बाद उनका जिन्होंने मुझे देखा, मेरी सोहबत इख्तियार की, यानी सहाबा का, उसके बाद उनका जिन्होंने उनकी ज़ियारत की या सोहबत की, और उसके बाद उनका जिन्होंने उनकी ज़ियारत और सोहबत की, यानी सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। इनको खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़मानों के लोग। इसका ये मतलब नहीं कि उस ज़माने में जो था वो अच्छा ही था, ऐसा नहीं, यानी डोमिनेंट लोग अच्छे लोग थे। तो उन्हीं में से सय्यदुना उवैस भी हैं। और जो खैरुत ताबईन हैं, जो ताबईन के ग्रोह में सबसे अफजल लोग हैं, उनमें 4 बंदे हैं। नंबर 1 सय्यदुना उवैस बिन आमिर अल-क़रनी। नंबर 2 सय्यदुना हसन बसरी। नंबर 3 सय्यदुना सईद इब्न जुबैर। और नंबर 4 सय्यदुना सईद इब्न मुसय्यब। ये 4 उलुल अज़म ताबईन में से हैं, और इनमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट सय्यदुना उवैस है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको खैरुत ताबईन में से फरमाया है। वो आगे मैं इंशाअल्लाह हदीसें बयान कर दूंगा। और ये ऐसी शख्सियत हैं जिन पे सुन्नी और शिया दोनों का इत्तेफाक है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी को सुन्नी और शिया दोनों बुजुर्ग ताबईन में से मानते हैं। लिहाजा ये उनकी, यानी जो आप खुसूसियात गिनवाएंगे उसमें प्रोटोकॉल में एक ये भी चीज़ है। वरना सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट जिस लेवल पे उतरा हुआ है, यहाँ पे तो सहाबा भी अपने अपने लोगों ने मने हुए हैं, सवाए चांद देख के जो कॉमन है। तो वहाँ पे ताबईन भी अगर कोई कॉमन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है जो सय्यदुना उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी रहिमहुल्लाह ताला को हासिल है। अच्छा, ये जिन 4 ताबईन के मैंने नाम आपको गिनवाई, ये चारों शियाने अली में से थे, यानी मौला अली की पार्टी के लोग। और इन्होंने आले उमैया की मारें खाई, फिर भी इन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करना कभी नहीं छोड़े। चाहे उवैस करनी हो, हसन बसरी हो, सईद इब्न जुबैर हो और सईद इब्न मुसय्यब हो। ये इन चारों के ऊपर मैं 1-1 घंटा बोल सकता हूँ कि इन्होंने क्या तकलीफ़ें उठाई हैं अहले बैत की शान को प्रमोट करने के लिए आले उमैया से। क्योंकि आज टॉपिक नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। रहे सय्यदुना उवैस इब्न आमिर, तो ये तो खैरुत ताबईन में से है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब यमन के लोग तुम्हारे पास आएंगे। यानी आप ने फरमाया मेरी वफ़ात के बाद जैसे जैसे इस्लाम फैलेगा तो लोग मुसलमान होकर ज़ाहिर है वो फिर मरकज़ मदीना शरीफ में आते थे। तो तुम देखोगे कि ये बड़े रक़ीकुल क़ल्ब लोग हैं, बड़ी इनके अंदर रिक्कत है, इनके दिलों के अंदर दिलों की नरमी है। फिर आप ने फरमाया जो गुरूर और तकब्बुर है ना, ये ऊँट पालने वाले लोगों में है, और जो बकरियां पालने वाले लोग हैं ना, ये नरम दिल लोग होते हैं। ज़ाहिर है वो यानी ऊँट वाली खुसूसियात पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है ना, तो बकरियों वाले, इसलिए आप देखें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते हैं। उनको ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि उम्मतियों का रेवड़ भी तो उनके हवाले होना है, तो उनकी पहले अल्लाह ताला प्रैक्टिस करवाता था।
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ نے پھر اپنی دعا ریپیٹ کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ 3 دفعہ ریپیٹ کی، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا۔ جستہ تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے، اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے، آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور سٹل آج تک، اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی یمن کے لوگ، یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے، ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے، اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافضی ہیں، وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی، الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اویس کرنی جو تھے نا، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔ شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ۔ اچھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490، 491 اور 492۔ اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان، اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں۔ یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا۔ بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا۔ تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے، آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے۔ تو اس وفد، جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے، نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا وہ ملا کے کمبائن۔ تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین، تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے جسم پر برس
کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے، اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کریں۔ اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا۔ اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، تو وہ خیر التابعین میں سے ہے۔ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں۔ کتنے؟ ایک ہی جا کے پتہ چلے گا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا، ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی۔ اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا، تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں۔ اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے۔ سر آپ ذرا امیجن کریں تو، اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ۔ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ
جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت، یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس، میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا حضور ضرور لکھے. ہائے 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 سر، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی. ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر، جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی.
اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ کس ضرب والے وہ لوگ تھے۔ یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی، الحمدللہ۔ اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین، جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفہ 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے اوپر، رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اچھا، یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی، رضی اللہ عنہ بھی، علیہ السلام بھی۔ آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ۔ میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ، یہ کوئی تفریق نہیں تھی، اور اس میں نے سارے دلائل رکھے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے تفریقات ہوئی ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ آج چونکہ محل نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں۔ المستدرک للحاکم کی جو 14 احادیث ہیں میں ساری تو نہیں کور کروں گا، اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 ایئرز تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرز تھی، 63 یا 64 تھی، تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا، کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا وہ اس بات پہ۔ جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے، حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے، تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد۔ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے مریدین میں سے ہے، ان کے اصحاب میں ہی شامل ہوئے۔ اچھا، انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ، اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں۔
صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں. تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس سے زیادہ لوگ اویس کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی جسے مرضی دے دے. ھذا من فضل ربی. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اس کو اجتہاداً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی. ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے. اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو، بے شک نمازیں نہ پڑھو. یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا. اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنس تھی ان کے اندر. انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستدل حاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو. ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو. یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی. اچھا، انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے. 5726 نمبر المستدل حاکم میں حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں. بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے. یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی. تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھی جو اویس کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان، پارہ نمبر ہے 25. اس کی چند آیات سیدنا اویس کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی. آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپس فل ہے. اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپس فل، با مقصد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے، جس طرح جانور کر رہے ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالی کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم، تیرا باپ بھی مر گیا، ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین، عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آؤں، وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا،
صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر کچھ مختصر دعائیں کی اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا، اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں، حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی، باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ وصیت کر رہے ہیں قرآن کو پکڑ لینا، یعنی مردے بخشوانے کی نہیں، قرآن کی توحید پر عمل کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا، اللہ ہی کو پکارنا۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں۔ نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، اپنی پرستش نہیں کرواتے۔ اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا، بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے، کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے، ظاہر مسلمانوں کو جو ڈاچ کروانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فزیکلی ملے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے، کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا، تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی۔ اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں۔ وہ بایزید بستامی والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے کتنی انجینئرنگ کی ہے کہ بھی بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق 148 ہجری میں 40 سال پہلے آلموسٹ کم از کم فوت ہو چکے تھے۔ وہ اگلی کہانی کہتے ہیں نہیں، وہ قبر پہ جا کے نا انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، وہ سلسلہ اویسیہ ہے۔ اس سے پوچھے ویسے کرنی تو حضرت عمر کی اور مولا علی کی بیعت کرتے رہے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تو قبر پہ جا کے بیعت نہیں کی ہے، جو فزیکل بندہ سامنے موجود ہے اس کی بیعت کی ہے۔ یہ قبر والا سلسلہ آپ نے وہاں سے کہاں سے نکال لیا؟ اور پھر مسلم شریف کے مقدمے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تابعین میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر ابن مسعود آئے تھے، انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی، تو باقی تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن مسعود مرنے کے 4 سال کے بعد قبر سے نکل کے تمہیں حدیث بیان کر کے چلیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے؟ اور یہاں تو 40 سال بعد بزرگان دین کو نکال کے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اویسیہ جو ہے بالکل جعلی ہے، اور اگر آپ نقشبند سلسلے کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکیج مس نظر آئیں گے، یہ بایزید اور امام جعفر کا بھی، اور آگے بایزید اور ان کے مرید ابو الحسن خرقانی کا بھی، وہ بھی مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے اور وہ پورے سلسلے چلائے ہوئے ہیں۔ اس سب کچھ جعلی جھوٹی باتیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے اویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے، وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی
اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانتے سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو، یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہیرارکی میں۔ نہیں، انج نہیں ہوئے گا سر۔ اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی، صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جی، سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے زیادہ ہے، یہ بات کیا درست ہے؟ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی خیر التابعین ہے، صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے بارے میں کہ خیر التابعین اویس کرنی ہے، یعنی تابعین میں سے بہترین شخص۔ اور مسلم شریف کی اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین اویس ابن عامر ہے جو یمن کا رہنے والا ہے۔ اس کو برس کی بیماری ہوئی تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ بیماری ختم کر دی، اب صرف ہاتھ کے اوپر برس کا چھوٹا سا نشان رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری خدمت میں حاضر ہو کے اسلام ڈائریکٹلی نہیں قبول کر سکا، یعنی صحابی نہیں بن سکا، ویسے تو مسلمان ہی تھے وہ۔ تو تم میں سے جو شخص اسے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے، بس۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو دعا کروا رہا ہوگا وہ اس کے نیچے لگا ہوگا۔ نبی علیہ السلام تو اپنے صحابہ کرام سے بھی دعا کروایا کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا، یعنی ایک شریف النفس آدمی کی ایک نشانی ہے کہ وہ دعا کروائے۔ اور خود حضرت اویس کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میرا مرتبہ مولا علی سے یا سیدنا عمر سے زیادہ ہے، وہ تو خود مولا علی کے بیعت ہوئے ہیں۔ اویس کرنی کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے، پوری زندگی کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن صفین میں وہ مولا علی کے پاس آئے، ہاتھ پہ بیعت کی اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اور سیدنا عمر کو جب ایک وفد یمن سے ملنے آیا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے، مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی، یعنی قرن کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ قرنی تھے نا، قرن ایک گاؤں کا نام تھا، تو پہلے پوچھا یمن والے، پھر اس میں قرن، اور پھر اس طریقے سے اویس بن عامر کا پوچھا، تو وہ وہاں پہ موجود تھے، پھر حضرت عمر نے ان سے دعا بھی کروائی، ٹھیک ہے، اور پھر کہا میں یعنی کوفے کے گورنر کو، یعنی یمن کے گورنر کو آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اس کے باوجود بھی ان کی درویشوں والی زندگی تھی، یعنی بہت زہد تھا زندگی میں، تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے برابر نہیں ہے۔ دعا کرانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے بڑھ گیا۔ اس طریقے سے امام مہدی کا مرتبہ بھی صحابہ کرام سے زیادہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی صحابہ کرام سے مراد میں یعنی اولو العزم صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، بس اس سے زیادہ میری زبان نہ کرو۔